मुल्क से बाहर जाने के बहुत से लीगल वेज़ हैं। आप स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं, जॉब वीज़े पे जा सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्क परमिट या फिर पीआर ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन और मिस बहरिया नादिया शाहीन के प्लेटफॉर्म से मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ शेयर कर लूं कि वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल क्यों करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात ये करने जा रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान से बाहर जाकर किस तरह से अपने मुल्क के हालात को संवारना है। मेरे इस टॉपिक का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई मुल्क दुश्मन अनासिर को मैं हवा दे रही हूँ या फिर मैं लोगों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी को कम कर रही हूँ। हरगिज़ मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आपके सामने उन हक़ाइक़ को लाना है जिनसे शायद आप लोग किसी तरह ना आशना है। तो पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन है और इस 240 मिलियन की आबादी में जो हमारा टैक्स सालाना जमा होता है वो है 30 बिलियन। जबकि अगर हमारे मुल्क के लोग बाहर जाते हैं, काम काज करते हैं और सालाना अपने मुल्क को जो टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है वो पर पर्सन $4000 है। और अगर हमारे मुल्क का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 लोग भी बाहर चले जाएं तो हमारे पास सालाना 150 मिलियन रुपीस जमा हो जाएंगे, जिसके होते हुए हमें बाहर किसी भी कंट्री से कुछ भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दी। बात बहुत ही सिंपल है और जस्टिफाई भी करूँगी इसे। पाकिस्तान से बाहर जाने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग लीगल तरीका अपनाते हैं और कुछ लोग इल्लीगल। क्योंकि इल्लीगल वेज़ को छोड़ दीजिए, आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाने के कौन कौन से लीगल वेज़ हैं। अगर आपकी एज 16 से 25 साल के दरमियान है तो आपको स्टडी वीज़े पे बाहर जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। अगर आपकी उम्र 25 से 30 के दरमियान है तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप 30 और 40 के बीच में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी कंट्री का पीआर अप्लाई करें जहां आपको 2 से 3 साल में पीआर मिल जाए और आप अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हो जाएं। तो इंसान अपनी कंट्री छोड़कर बाहर जाना क्यों अफोर्ड करता है या क्यों चाहता है? जाहिर है कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं जो हमारे पास है। जब हमें उससे बेहतर की तलाश होती है तो हम कुछ कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अगर तुम पे मेरी ज़मीन तंग हो गई थी तो तुमने हिजरत क्यों ना की। मैंने इतनी वसी दुनिया बनाई थी, कहीं और चले जाते। इंसान चाहता है बेहतर लाइफस्टाइल, अपने बच्चों की बेहतर तालीम, अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट चाहता है। और मौजूदा हालात में कोई जॉब करने वाला इंसान ये नहीं सोच सकता क्योंकि हम अपने आप को इस कदर तंग कर चुके हैं, हमारे जहन इस कदर माऊफ हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रोटी, भूख, बिजली, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे जो जहन हैं वो बिल्कुल माऊफ हो चुके हैं। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर वाकई आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इन चीज़ों से आगे सोचना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, उनको एजुकेशन के फील्ड में आगे लेके जाना चाहते हैं या उनको अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो के लिए में किसी ना किसी को तो आगे निकलना होगा, बाहर जाना होगा। जॉब करने वाला बंदा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपना घर बनाने का ख्वाब नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेते हैं, अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप यूके जाएं, मैं ये नहीं कहती आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में जाएं जिनके बारे में हमने बचपन से सुन रखा है कि वहाँ चले जाओ तो ज़िंदगी बदल दी जाएगी। दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं जहां आप जा सकते हैं, जहां का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं यहाँ कर रही, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो स्किल्ड हैं,
جو سروسز دے سکتے ہیں. سوچئے سمجھیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب کوئی بندہ امیر ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کرتا، بلکہ کام کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو ہائر کرتا ہے. اس کے پاس کک ہوتا ہے، اس کے پاس ڈرائیور ہوتا ہے، گارڈنر ہوتا ہے، اس کے پاس آفس میں کام کرنے کے لیے سٹاف ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ایک کھپت ہے، یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں سروسز یعنی اسکلڈ پرسنز کی کھپت ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی اسکلڈ ہے، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں اور اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں. صرف پاکستان میں رہتے ہوئے، اچھا اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو 24 سال 25 سال کی عمر تک گھر بٹھا کے کھلاتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آدھی زندگی وہ اپنے ماں باپ کے خرچے پہ پلتے ہیں. جس عمر میں ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہونا ہے، اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اس ٹائم تک ماں باپ کے پیسے پہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. بات تو تب ہے جب ہم اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ذمہ داری ڈالیں ان کے اوپر. اور یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر ہم دوسری کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جو چیز اپنی جنریشن کے اندر ڈیولپ کی وہ ہے ذمہ داری، خود اعتمادی، اپنے کام خود کرنے کی عادت. بہت ہی اچھی چیز ہے. اگر آپ کے اندر یہ عادات ہیں تو آپ بہت ہی برائٹ فیوچر کے مالک ہیں. اپنے بچوں میں یہ عادات ہم نے ڈیولپ کرنی تھی جو کہ ہم نے نہیں کی، جس کی وجہ سے ہماری جو جنریشن ہے وہ نہ تو خود اعتمادی، اس کی بات کریں تو بہت سے ممالک میں کنسٹرکشن فیلڈ کی، پلمبر کی، پینٹرز کی، کارپینٹرز کی، ٹرک ڈرائیورز کی بہت زیادہ نیڈ ہے، نرسز کی. یہ جو کورونا کے بعد بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت سارے ممالک جو کہ پہلے اپنے بارڈرز بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھول دیے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں ضرورت ہے، انہیں نیڈ ہے لوگوں کی جو آئیں ان کے ملک میں آ کے کام کریں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی فیلڈ میں ایسی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں. ایک آدمی ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، وہ شہر سے گاؤں کی طرف موو کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ مجھے رزق دے گا. سارے کام کاج چھوڑ کے وہ گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے. راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک کوا دکھائی دیتا ہے جو کہ تار سے ٹکرا کے گر جاتا ہے اور اس کے پر جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک شاہین گزرتا ہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کرتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن اور 4 دن کے بعد وہ کوا ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر سے اڑ کے چلا جاتا ہے. اس آدمی نے جب یہ دیکھا تو اس کا پختہ یقین ہو گیا کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے دیں گے، اور وہ بیٹھ جاتا ہے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ اس کے پاس کام کا کوئی ذریعہ ہے، نہ ہی وہ کوئی کام کر رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور جی ہمیں کھانا مل جائے گا. 2 دن 3 دن 4 دن اور آخر 8 دن کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے. جب فرشتے اسے لے کے جاتے ہیں تو اس کی خوب ساری پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور مجھے رزق مہیا کرے گی. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تم اشرف المخلوقات تھے، تمہارے پاس ذہن تھا، تمہارے پاس شعور تھا، تم یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شاہین بنایا ہے نہ کہ کوا. تو دینے والا ہاتھ بنیے، لینے والا نہیں. ہیلا بن وسیلہ. تو جو ہیلا کرتا ہے اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ خود بخود ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آ کے کوئی آپ کے ہاتھ میں ویزا پکڑا دے یا کوئی آئے اور کہے کہ لائیے جی ہم آپ کے سارے پرابلمس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم ویزا فیس دے دیتے ہیں یا ہم یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ان سب کو فل کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود بھی اسٹرگل کرنا ہوتی ہے. آپ کو خود سے جانا ہوگا، چیزوں کو سرچ کرنا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی وہ کون سی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کی اسکلڈ، آپ کے لائف سٹائل یا آپ کی نیڈ کے اکارڈنگ جابس ہیں یا مواقع ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو سرچ کرنا ہوں گی. امیگریشن کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ بات چیت کیجئے، ان سے سروسز لیجئے، ان سے مشورہ کیجئے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی فیلڈ ہے یا کون سا ویزا ہے جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. اگر آپ نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا تو آپ اگلے 5 سال تک بھی کچھ نہیں سوچیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آنے والے 15 سے 20 سال کے اندر اے آئی
جو ہے وہ ہر چیز پہ قبضہ کر چکی ہوگی. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز پہ قبضہ کر چکی ہوگی. فلائٹ وہ اڑا رہے ہوں گے, پروفیشنل ایڈیٹنگ وہ کر رہے ہوں گے, اور ہمارے سافٹ ویئر, ہماری ہر طرح کی انجینئرنگ, ہماری ہر فیلڈ جو ہے وہ فوٹوگرافی وہ کر رہے ہوں گے, سافٹ ویئر پروگرامنگ وہ کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی اپلائی نہیں کیا اور آپ آنے والے 5 سالوں میں کریں گے, تو کیونکہ آپ کو اگلے 5 سالوں میں اس چیز کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہر چیز جو ہے وہ اس پہ اے آئی قبضہ کر چکی ہوگی, اور ہمارے جانے کے باہر جو مواقع ہیں جو ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی نظر آنا بند ہو جائیں گے, کیونکہ سروسز بھی نہیں رہیں گی. جو ہے وہ ہائر کرے گا اے آئی کو اور اپنے کام کروائے گا. اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں ذہن دیا ہے, شعور دیا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب ہم بھوکے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم وہ قوم ہیں جسے ہر جگہ پہ اللہ لکھا ہوا, محمد لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے, لیکن چہروں پہ مفلسی اور بھوک نظر نہیں آ رہی؟ تو سوچئے, اس طرح سے سوچئے. آپ ایک ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں, سوری ٹو سے, یہاں پہ دارالکرپشن ہے, یہاں پہ دارالدغا ہے. ہر چیز, ہر برا کام ہم لوگ کر کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آج امیر ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کو کاٹ رہا ہے یا پھر کھا رہا ہے. ملک کے زر مبادلہ کو بڑھا سکتے ہیں. ملک سے باہر جائیے, پیسے کمائیے, اور اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سپورٹ بنیے. اگر ہر خاندان کا ایک بچہ بھی باہر چلا جاتا ہے تو یقین کیجئے نہ صرف ہمارے اپنے گھروں کے بلکہ اس ملک کے حالات بھی بدلے جا سکتے ہیں. یہ ویزا اپلائی کرنا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں کون سے پروفیشن میں بیسٹ ہیں, یا آپ کون سی اسکل کے مالک ہیں اور جس کی نیڈ کس کنٹری میں ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو سرچ آؤٹ کرنی ہوں گی. یہ سب چیزیں سرچ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی اس توکل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ہمارے حالات انشاءاللہ ضرور تبدیل کر دیں گے, کیونکہ آخر تو ہم پاکستانی ہی ہیں. اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں سے کوئی بھی میسج یا کوئی بھی بات سمجھ میں آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو 2 پاسپورٹ ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے, تو کیوں نہیں آپ اسے اویل کر رہے؟ آپ اسے اویل کیجئے. اسٹڈی ویزا اپلائی کیجئے, ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیجئے, شادی کر لیجئے, یا کسی بھی لیگل وے سے آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے سیٹلمنٹ کر لیجئے, پی آر لے لیجئے. 3-4 سال لگتے ہیں, کسی بھی جگہ میں آپ جائیں وہاں آپ کو سیٹلمنٹ کے لیے 3-4 سال لگتے ہیں. ہرڈلز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. یہاں پہ کتنی مشکلات ہیں جنہیں ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا سیلوشن کیا ہوگا. تو خدارا اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو مفلسی سے, غربت سے, لاچاری سے بچانے کے لیے خدارا کہیں نکل جائیے. ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل کو. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.